बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुज़श्ता कई दिनों से पाराचिनार के मज़लूम अवाम के ऊपर दहशतगर्दी जारी है और बारी हथियारों से बेगुनाह और मज़लूम लोगों के ऊपर चारों तरफ से हमले जारी है और पाराचिनार के बेगुनाह मज़लूम मोमिनीन को मुहासरा किया हुआ है। वहाँ खुराक की, दवाओं की किल्लत है। इस साल का ये पहला वाक़या नहीं है। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ हीले बहाने से ज़मीनी तनाज़ात को कभी जो है मज़हबी मुनाफ़रत का रंग दिया जाता है, कभी आपस में दो लोगों की जो है नाराज़गी और कारोबारी मामलात को जो है इस शिद्दत के साथ बढ़ाया जाता है कि उसको मज़हबी रंग इस तरह दिया जाता है कि इवन उसमें अफ़ग़ानिस्तान से तालिबान की दरअंदाज़ी होती है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि जब भी यहाँ पे पाराचिनार में कोई मसला होता है तो तालिबान जो है उसमें आके उस जंग में शरीक होते हैं। पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, एक सिवरन मुल्क है जो कि अपनी एक फ़ौज रखता है, अपना एक दिफाई निज़ाम रखता है। हमारे पाक फ़ौज के होते हुए उन दरअंदाज़ी हो तो इस पे हम इंतहाई जो है अफसोस कर सकते हैं कि पाक फ़ौज को तमाम मसलियतों को बालाए ताक़ रख कर जो है, जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान के निहत्ते अवाम को कत्ल और खून में नहलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। पाकिस्तान से जब तक हम बदअमनी का, फ़िरक़ावारियत का ख़ात्मा नहीं करेंगे, तमाम हम लोग जो है इस जंग से मुतासिर रहेंगे और इसके असरात ना सिर्फ वही पाराचिनार तक महदूद रहेंगे। ये असरात आपको पता है कि एक ज़ख़म की तरह है जो नासूर बन के पूरे जिस्म को मुतासिर करता है। इस तरह यही जो जंगें हैं, इस तरह ये पूरे पाकिस्तान के अमन को मुतासिर कर सकती है। हम अपने पाक फ़ौज से, सिक्योरिटी फोर्सेस से और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़िलफ़ौर जो है जो यकतरफ़ा दहशतगर्दी है पाराचिनार के मज़लूम अवाम के ऊपर, उन मज़ालिम को बंद किया जाए। जो दरअंदाज़ी कर रहे हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनको करार वाक़ई उनको सज़ा दें और उनके कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। ये किस तरह मुमकिन है कि दो कौमों की लड़ाई में या दो इलाक़े की लड़ाई में या किसी ज़मीनी तनाज़ा के ऊपर जो है उस लड़ाई में जो है किसी और मुल्क से उसकी फ़ौज आके जो है शामिल हों। तो ये एक ख़ुद मुख्तार और सोवरेन मुल्क है, लिहाजा हम अपने दिफाई इदारों से, अपने वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि होश का नाखुन लें और बेदार हो जाएँ और अपने पाकिस्तान की सालिमियत का, अगर हमें आपको पाराचिनार के मज़लूम अवाम की फ़िक्र नहीं है तो कम से कम आपको पाकिस्तान की सालिमियत की फ़िक्र हो, पाकिस्तान के ख़ुद मुख्तारी और सोवरेनिटी की फ़िक्र हो और जो बाहर के दरअंदाज़ है उनका कला कम करना उनके ऊपर फ़र्ज़ है। हम कोयटा के मोमिनीन बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से इस बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। आज भी जो है जंग जारी है, बावजूद के जो है अमन जरगे की कोशिशों से जंगबंदी की कोशिशें की गई है, लेकिन इसको जो है अमन दुश्मन अनासिर सबूताश कर रहे हैं, फ़िरक़ावारियत फैलाने की गर्ज से कुफ्र के फ़ितवे दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ ग्रोहों की जानिब से, मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से, मुख्तलिफ़ जो वहाँ के जंग पसंद या अमन दुश्मन लोग हैं उनकी तरफ से जो है इस जो एक ज़मीन के तनाज़े पर जिसका ऑलरेडी जिरगे ने भी फ़ैसला दिया था और अदालतों में भी फ़ैसला आया है
لیکن بجائے اس فیصلے پہ عمل درآمد کے جو قابضین ہیں انہوں نے اس مسئلے کو مذہبی رنگ دے کے، فرقواریت کا رنگ دے کے ایک جنگ کی صورت میں پارا چنار کے مومنین پہ مسلط کیا ہے۔ آپ کا ٹل پارا چنار روڈ بند ہے، پشاور سے جو ہے یا اسلام آباد سے جو ہے جو راستہ جاتا ہے پارا چنار کے مومنین کے لیے وہ راستہ بند ہے، خوراک کی قلت ہے، بچے بیمار جو ہے دوائیوں کی عدم موجودگی اور کمی کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے جو ہے سخت تکلیف میں ہے۔ لہٰذا تمام امن دوست قوتوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز بنیں۔ آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ مظلومیت کی آواز بنیں۔ آپ کو پتہ ہے ماہ محرم ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے پیغام انسانیت ہے، پیغام عدالت ہے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم بلوچستان شیعہ کانفرنس جو یہاں کوئٹہ میں تمام اہل تشیع کے ایک اسمبلی کی حیثیت رکھتا ہے جس میں پورے پاکستان کے مومنین کی نمائندگی ہے، اس کے بہاف پہ یہاں انجمن توری جو امام بارگاہ کے منتظمین ہیں ان کے سربراہان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ہم بلوچستان شیعہ کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اس جاریت کی، اس ظلم و بربریت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حق کی خاطر، حسینیت کی خاطر مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ والسلام علیکم۔ نہیں جی، ہم نے سب سے پہلے جو ہے چونکہ ہماری آواز، آپ ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوست ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی آواز جو ہے آپ کے توسط سے پہنچائیں گے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لائے عمل ہوگا ہم جو ہے اپنے حکومتی اداروں کو بھی اس آواز کے پہنچانے کے لیے ان کے در پہ جو ہے دستک دیں گے اور ان کو اس عمل میں شامل کریں گے۔ میں نے کہا نا کہ جو امن دشمن عناصر ہیں جو جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے، دیکھیں اگر حق پر ہوتے، جو جارے گروپ ہے، جو قابضین ہیں، وہ اگر حق پر ہوتے تو وہ جرگے کے فیصلے کو یا عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنی جاریت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے۔ جو غاصب ہے، جو قبضہ گر ہے، وہ قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے اپنی شکست کو جو ہے بچانے کے لیے وہ اس زمین کے تنازع کو فرقہ واریت کا روپ دے کے اس کو مذہبی جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سے جو ہے ابد تک رہے گا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں حابیل اور قابیل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ان کے مقابل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ابو جہل جیسی جو ہے باطل شخصیات آئے، ابو لہب جس کے شان میں تبت یدا ابی لہب و تب اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کی ہے، اس جیسے لوگ آئے۔ اسی طرح جو حق اور صداقت کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہے، تو باطل قوتیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ امن رہے۔ وہ ان کی کوشش ہے کہ دو جو افراد کے درمیان جو زمین کے اوپر تنازع ہے ان کو انہوں نے ہوا دیا، ان کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اس میں دوسرے امن دشمن عناصر جو پاکستان کی سالمیت کے بھی مخالف ہے، پاکستان میں بسنے والے تمام اہل تشیع اور اہل سنت کے دشمن ہیں۔ دیکھیں اہل تشیع اور اہل سنت 1400 سال سے آپس میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ان کو لڑانے والا وہی یزیدی قوتیں ہیں۔ جب تک ہم ان یزیدی قوتوں کی پہچان نہیں کریں گے، ان کو آپس میں جو ہے ان کی نشاندہی نہیں کریں گے، جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، دوری پھیلاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ایک واضح پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں۔
جب تک ہم تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اسی طرح آپس میں لوگ دشمن، اس میں بیرونی قوتیں بھی شامل ہیں، اس میں استعماری قوتیں بھی شامل ہیں، جو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں، تو ان بہانے سے مختلف تنازعوں کو جو ہے وہ بڑا رنگ دے کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے والے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تنازع پہ ہو، چاہے وہ جنگلات کے تنازع پہ ہو، کوئی حلیہ اور بہانہ اس کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو مقامی قبائل جو ہے، وہاں کے جو لوکل مقامی قبائل ہیں، اس میں مثلاً چاہے وہ اہل تشیع سے ہو یا اہل سنت سے ہو، وہ لوگ امن چاہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے اہل سنت کے علاقے سے بہت بڑا ایک امن ریلی نکلا جو اہل تشیع کے ضلع پارہ چنار میں گیا۔ وہاں پہ انتہائی پرجوش ان لوگوں کا استقبال کیا گیا، سبیلیں لگائی گئی، لنگر تقسیم کیے گئے، ان لوگوں پر پھول نچھاور کیے گئے۔ تعداد ہزاروں کی میں تھا، کوئی سینکڑوں میں بھی نہیں تھے اہل سنت کے لوگ۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے لوگ وہاں پہ گئے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں اس امن کو کون سا نظر لگا اور کس کا نظر لگا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ 2 گھروں میں اگر ایک زمین کا تنازع ہو اور وہ زمین کا تنازع اتنا شدت اختیار کرے کہ اس میں دونوں طرف سے تقریباً 40-50 بندے مارے جائے اور 100 سے اوپر لوگ اس میں زخمی ہو جائے۔ میں صرف اتنا اپیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو مقامی انتظامیہ ہے یا KPK حکومت ہے یا وہاں پہ جو بھی ادارے ہیں، وہ لوگ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ ان لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ وہاں پہ امن لائیں۔ وہاں پہ سارے لوگ امن چاہتے ہیں، چاہے شیعہ ہو وہ بھی امن چاہتا ہے، چاہے سنی بھی ہو وہ بھی امن چاہتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میڈیا کے ذریعے، وہاں پہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہاں پہ امن چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے علاقے میں امن چاہیے۔ اگر امن ہوگا تو وہاں پہ ترقی ہوئے گی، اگر امن نہیں ہے تو یہ بربادی کب تک ہوئے گا؟ ہم لوگ اس چیزوں سے پریشان ہیں، بار بار لڑائیوں سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ وہاں پہ مقامی نوجوان، مقامی لوگ سارے امن چاہتے ہیں، اور میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کو اٹھاؤ کہ ہم لوگ کو وہاں پہ امن چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ 1-2 چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے لحاظ سے کچھ عناصر ایسے جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے، ٹک ٹاک کے لحاظ سے انتہائی زیبا گند پھیلا رہے ہیں، اور ایک دہشت گرد وہاں پہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ چیزیں گند پھیلا رہا ہے، لیکن حکومت اس کو گرفتار ہی نہیں کر رہا، وہ سر عام جہاد کے فتوے لگا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والے تک نہیں ہے۔ ایسا اگر ہم لوگوں کے ادارے، ہم لوگوں کا حکومت صحیح طریقے سے کام کر لے، وہاں پہ امن 1 منٹ کا کام ہے، کیونکہ وہاں پہ جو مقامی رہنما ہے، مقامی خان ہے، نواب ہے، لوگ ہیں، وہ لوگ امن چاہتے ہیں، مقامی نوجوان ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ لوگ امن چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لحاظ سے جہاں تک بھی آواز پہنچے، چاہے وزیر داخلہ تک ہو، چاہے وزیر اعظم تک ہو، چاہے صدر تک ہو، کہ ہم لوگوں کو امن چاہیے، اپنے علاقے میں امن چاہیے، ہم لوگوں کو روزگار چاہیے، ہم لوگوں کو آپس میں مزید نہ لڑایا جائے۔ یہ فائنل ریکویسٹ ہے میرا۔ والسلام۔ جی، تھینک یو فرینڈ صاحب۔